आप हजरात की। मस्तखलफ़ रसूलुल्लाह है, अल्लाह के रसूल ने किसी को खलीफा नहीं बनाया गैरी सिवाय मेरे। यहाँ तो इल्ला भी नहीं है। आप एक लफ्ज पढ़िए, हम समझ गए। और जो चीजें आप पेश कर रहे हैं, जो इल्म मुनाजरा की अलफ बे भी जानता है शियों में से, उसे मालूम है आप क्या क्या फराड करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी से लेके जनाब तक सब अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिन मुबीन। सलवात पढ़ने बुलंद आवाज से। हबीबे खुदा खत्मुल अंबिया बावाज़े बुलंद सलावत। और एक तो हमने बिल्कुल ही नई चीज सुनी, और वो ये, यानी इस लिहाज से नहीं कि अब इस जमाने में भी सब कुछ से बुलंद अल्लाह है, और अल्लाह की सुन्नत कुरान और रसूल है। रसूल बताएगा अल्लाह की सुन्नत क्या है, रसूल की सुन्नत क्या है। अल्लाह और रसूल की सुन्नत जो है वो कुरान में है, और कुरान दो चीजों पे मुश्तमिल है, कुछ मुहकमात हैं, कुछ मुतशाबिहात हैं। मुहकमात तो सब समझते हैं, मुतशाबिहात समझाने के लिए पैगंबर ने दो सिलसिले तैयार किए। एक का नाम है सहाबा किराम, एक का नाम है अहले बैत किराम। जो अहले बैत को छोड़ के सहाबा को पकड़ ले वो भी जहन्नम में जाएगा, जो सहाबा को छोड़ के अहले बैत को पकड़ ले वो भी जहन्नम में जाएगा। पैगंबर ने दोनों सिलसिले दिए हैं, सहाबा का और अहले बैत का। आज तक तो जो धोखा किया था वो ये था कि पैगंबर ने फरमाया मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी सुन्नत। अब वो भी बात पुरानी हो गई, अब मैं दो छोड़ के जा रहा हूं, एक सहाबा छोड़ के जा रहा हूं, एक अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। मगर मुश्किल ये है, पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मैं ये जो दो तोहफे छोड़ के जा रहा हूं ये 100 साल के बाद चालू होंगे, उस वक्त इनका पीरियड होगा। पैगंबर फरमाते हैं फी कुम, तुम में छोड़ के जा रहा। सलवात पढ़ने बुलंद आवाज से। अरे तुम फी कुम, तुम में छोड़ के जा रहा हूँ। अस्सकलैन, दो कीमती चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। तवज्जो है ना आप हजरात की? अरे वो कुरान बताएंगे, वो कुरान बताएंगे। आप अपनी किताबें पढ़ें। जब पैगंबर की वफात हुई, एक साहब ने कहा खबरदार जिसने कहा पैगंबर फौत हो गए, मैं उसका सर तन से बड़े फख्र से बयान करते हैं। यही है, पता है ना आपको, बड़े फख्र से बयान, यानी पैगंबर की मोहब्बत इतनी कि कहा जो कहेगा पैगंबर शहीद हो गए सर उड़ा दूंगा। बड़े बुजुर्ग ने कंधे पे हाथ रख के कहा सुनो, कुरान में हुक्म है माँ मोहम्मद इल्ला रसूल अंत मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, तू भी दुनिया से उठने वाला है और वो भी। माँ मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल अफ़ा इन माता व क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। तो फौरन दिल में ख्याल आया, नहीं पैगंबर भी दुनिया से उठने वाले हैं। खुद कहते हैं मुझे यूं लगा कि ये आयत नाजिल ही आज अब हुई। तवज्जो रहे आप, ये कुरान बताएंगे, तवज्जो रहे, ये कुरान बताएंगे जिन्हें वफात पैगंबर के बाद पता चला कि ये लगता है यूं आज नाजिल हुई है। ज्यादा वक्त न लूं, तफसीरों में जाके आप देखें। ये जो उबई इब्न काब हैं, जो सबसे बड़े इमाम हैं और नमाज तरावी के पहले इमाम यही हैं, इन्होंने तरावी की नमाज जो है वो पढ़ाई शुरू कराई। इससे पहले तरावी की न जमात होती थी, न कोई उसका इमाम था। ये उबई इब्न काब, आपको इस आयत की तफसीर में मिल जाएगा, नहीं तो कई तफसीरों के मुकदमों में मिल जाएगा। लोग कहते हैं नाम लेते हैं मगर पढ़ते नहीं। हुजूर जो आप पढ़ते हैं हमें मालूम है, दो लफ्ज आप पढ़ते हैं, न आग पढ़ते हैं न सवाग पढ़ते हैं। अली ने बहुत तारीफ की फारूक आजम की, जब अली इब्ने अबी तालिब के सामने दोनों दौर रखे गए। हुजूर आप फारूक का जमाना भी आपके सामने गुजरा और ये बुजुर्ग जो परसों ही मारे गए इनका जमाना भी आपके सामने गुजरा। जाहिर है आज अगर किसी पाकिस्तानी से कोई कहे हुजूर परवेज मुशर्रफ का दौर भी आपके सामने है और मौजूदा दौर भी सामने है, वो तो यही कहेगा वही गनीमत था। सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंद आवाज से सलवात पढ़। किन हालात में कहा, किसके लिए कहा, और जिसकी मदह हो रही है उसकी मदह तो बाद में होगी, जिसकी जम हो रही है वो भी तो साथ साथ। क्या बात है, माशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से।
یہ ابی ابن کعب یہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ کاتب وحی ہے، یہ قرآن جمع کرتا رہا، یہ صحابہ کرام میں سے ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے لیے کہا گیا یہ سب جنتی ہیں. یعنی آپ کوئی ذی عقل بندہ سوچ سکتا ہے کہ ایک پوری مخلوق کو یہ کہہ دیا جائے آپ جو جی میں آئے کرتے رہیے جنتی ہیں. مولانوں نے جنت کو بھی شاید دنیا داروں کا مال سمجھ لیا ہے کہ جس نے جو سمیٹ لیا وہ اسی کا ہو گیا. اس طرح جنت نہیں اتنی آسانی سے ملتی. قاتل بھی جنت میں چلا جائے، مقتول بھی جنت میں چلا جائے. توجہ ہے نا آپ حضرات کی. میں آپ کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. یہ نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے سے بلایا ابی میری بات سنو. یہ سوچتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر پیغمبر بلا رہے ہیں. اس نے اپنی کرت اونچی کی، اہدنا الصراط المستقیم. پیغمبر نے پھر آواز دی ابی. اس نے ذرا اور بلند کی، صراط الذین، تاکہ پیغمبر کو پتہ چل جائے میں نماز پڑھ رہا ہوں. پھر پیغمبر نے تیسری مرتبہ آواز دی. اس نے اور اپنی، اب پیغمبر خاموش ہو گئے. نماز مکمل کی اور آپ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے بلایا، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا. وہ جو رحمت للعالمین تھا اس کی پیشانی پہ بھی جلال نمودار ہوا. پڑھیے کل تفسیروں کے مقدمے، ورنہ جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں اس آیت کی تفسیر میں پڑھیے. جب کہا میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے بلایا، حضور نے فرمایا تو نے قرآن میں اللہ کا یہ حکم نہیں پڑھا فاستجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور رسول جب بھی بلائیں فوراً لبیک کہا. کہتا ہے یا رسول اللہ پڑھا کئی مرتبہ ہے مگر سمجھا آج ہے. پڑھا کئی مرتبہ ہے مگر سمجھا آج ہے. جنہیں آج تک نہیں سمجھ آیا وہ بعد میں کیا سمجھا. صلوات پڑھنے بلند آواز سے محمد و آل محمد. بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. دعوت دوں ارباب دانش اور بینش کے لیے. یہ تو ایک آدھ کی بات تھی، اب پوری یونیورسٹی کی سن لیجیے. اب ایک بچے نے اتنی شوق سے نعرہ لگوایا، بلند آواز سے نعرہ لگایا، اب پوری یونیورسٹی کی سن لیجیے. توجہ رہے آپ حضرات کی. اصل میں مصیبت یہ ہے مجھے وہ جو بڑے موٹے موٹے ہیوی لفظ ہوتے ہیں نا انگلش کے، کاش مجھے وہ آتے ہوتے ہیں. اب پوری یونیورسٹی کا سن لیجیے. ایک شاعر تھا جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. ایک دن پیغمبر کے ہتھے صحابیوں کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے پکڑ لیا. اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے شاعر بڑے لہیم شہیم نہیں ہوتے، بڑے نحیف نظار دبلے پتلے ہوتے ہیں. اس کی ایک پوٹلی بنا کے پیغمبر کے سامنے لا کر یہ ہے وہ گستاخ یا رسول اللہ جو آپ کے لیے بدتمیزی کرتا ہے، آپ کے لیے برے شعر کہتا ہے، آپ کے لیے اس قسم کے کلام جمع کرتا ہے. حضور نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دو. توجہ رہے، حضور نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دو. اب وہ بہادر جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی چوہا بھی نہ مارا تھا وہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں حکم ہو ہم اس کی گدی سے زبان نکال دیں گے. کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ ہمیں حکم ہو ہم اس کو اس طرح کاٹ دیں گے. کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ ہمیں حکم ہو ہم اس کو اس طرح کاٹ دیں گے. مگر پاک پیغمبر اس طرح ہاتھ ہلاتے نہیں 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 نہیں. اب تھوڑی دیر گزری، علی ابن ابی طالب آئے. علی ابن ابی طالب آئے، یا علی یہ وہ شاعر ہے جو ہمیشہ ہماری شان میں گستاخانہ کلام کہتا ہے، اس کی زبان کاٹ دیجئے. علی ابن ابی طالب نے وہ پوٹلی اٹھائی اور اس کی گانٹ کھول کے کہا چلو میرے ساتھ. اسے ساتھ لیا، مسجد سے باہر اپنا اونٹ بٹھا کے آئے تھے. کہا یہ اونٹ لیجئے، جتنا جلدی نکل سکتے ہو یہاں سے بھاگ جائیے. ہاں تو بیچارہ اس گٹھڑی میں سانس گن رہا تھا کہ کب کسی رضی اللہ کی تلوار پڑے گی اور جان سے جاتا رہوں گا. مگر اب کرم اللہ کے توجہ کب کسی رضی اللہ کی تلوار پڑے گی کہ سر جدا ہو جائے گا. اب یہ عجیب معاملہ ہے، علی اپنا اونٹ بھی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں اب چاہے وہ رائڈر نہ بھی ہو، ڈرتا ہو سواری کرتے مگر اب نہیں ڈرے گا. جو ہے نا کی اب خوب دوڑائے گا اونٹ کو، جتنا جلدی ممکن ہے مدینے سے نکل جائے. وہ نکل گیا. ظاہر ہے جب پیغمبر نے علی سے کہا علی اسے لے کے چلے. اب لوگ تو دیکھ رہے ہوں گے علی اس کی کیسے زبان کاٹتے ہیں، کس طرح چیخے گا، کس طرح چلائے گا. مگر جب کسی کو تماشا دیکھنا نہ ملا، ظاہر ہے اگر آپ ایسی صورت کو ذہن میں سوچے پیغمبر کے پاس تو چند بڈھے صحابی رہ گئے ہوں گے، باقی تو آئے ہوں گے باہر یہی دیکھنے کے لیے منظر کہ علی اس کی کس طرح زبان کاٹتا ہے. مگر جب علی نے اس کو اونٹ دے دیا اور وہ بھاگ گیا، اب واپس آئے اور کہتے ہیں تماشا تو دیکھنے کو ملا نہیں. پاک پیغمبر کے سامنے آپ نے تو کہا اس کی زبان کاٹ دیجئے، علی نے اپنا اونٹ دے کے بھگا دیا. میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میری کروڑوں روحیں فدا ہوں. میرا پاک پیغمبر فرماتے ہیں تم لوگ
میری بات سمجھے ہی نہیں، میری بات صرف علی ہی سمجھا. تم لوگ میری بات سمجھے ہی نہیں، میری بات علی ہی صرف سمجھا. اب میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی زندگی میں آپ کی بات نہیں سمجھے وہ آپ کے بعد آپ کی بات خاص سمجھا. ایک دو تین پہ لعنت، بے شمار پوری ٹیم پہ لعنت، بے شمار اب یہ اس کے دین پہ لعنت. بے شمار. جو فرمائے نا ایک صلوات پڑھ لیں بلندآواز سے. جو حقائق ہیں کہیں گھبرائیے گا نہیں، یہ سب سنتے رہیے اور اسے ذہنوں میں محفوظ رکھیے اور یقین جانیے کہ یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی ٹوٹ چکی ہو اور ایک پیر اس کا کسی ایک پھٹے پہ ہو، دوسرا پیر کسی دوسرے پھٹے پہ ہو، جس پہ بوجھ ڈالتا ہے وہی دبنے لگتا ہے، پھر اس کی طرف پلٹتا ہے. یعنی آپ دیکھیں تاجی رسول کی 4 بیٹی. اب میں کیا عرض کروں، اتنے مسائل ہیں، چلیے جو بھی آ جائے گا وہ آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے گا. اچھا جی، رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ 3 بیٹیوں کا کوئی ذکر فکر فضیلت شان مرتبہ رتبہ کوئی اس کے لیے ایسا نہیں ہے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی، جو جواب دیں گے وہ سنیے. کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے، پہلی بیٹیاں حضور کی عام زمانے کی بیٹیاں تھیں، اور فاطمہ الزہرا جب پیغمبر نبی ہو گئے وہ نبی کی بیٹی تھی. پہلی جو تھی وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں تھیں. اب انہی سے پوچھ لیجئے، وہ خود کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کن تو نبیًا و آدم بین الماء والطین. کون سی بات آپ کی سچی ہے، کون سی بات آپ کی جھوٹی ہے، کون سی بات آپ کی مان لی جائے، کون سی بات آپ کی رہنے دی جائے. عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ان کی مثال بالکل ایسی ہے جس کی کشتی ٹوٹ چکی ہو، ایک پیر ایک پھٹے پہ ہو، دوسرا پیر. چلیے آپ نے یہ کہا کہ ایک صحابہ کا دامن تھام لیجئے، اہل بیت کا دامن، اور ساری سر توڑ کوشش کی کہ علی ابن ابی طالب وہ تو ان کے ساتھ شیر و شکر رہے، ان کے چیف جسٹس رہے. توجہ رہے آپ حضرات کی، علی ان کے. عزیزان گرامی آپ علی کو نہیں سمجھے، علی کو کوئی دفتر نہیں دیا گیا. علی بالکل، یہ تو دوسری بات ہے، جب تمہارے کسی بزرگ کو کوئی مسئلہ بھی نہ آیا، مشکل میں جب بھی پھنسے مشکل کشا کے پاس پہنچے. اور یہ اس کی اپنی شان ہے کہ اس نے اپنی شان کے مطابق تمہاری مشکل کو حل کر دیا. جب امیر نے مشورہ کیا کہ فارس میں جائیں یا نہیں جائیں، لڑائی لڑنے کے لیے جنگ پہ مشورہ لیا، علی ابن ابی طالب نے کہا کہ آپ نہ جائیں. توجہ ہے، یہ سنا آپ نے؟ گھبراہٹ ہو گئے کیوں ہے؟ جو ہے نا آپ ساتھ ہیں نا میرے ساتھ، تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ چلتے آئیے. یا علی ہم اس جنگ میں جائیں یا نہیں جائیں؟ آپ بالکل نہ جائیں. توجہ، آپ بالکل نہیں جائیں. اس لیے دیکھیے میں عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں، امام نے فرمایا آپ بالکل نہیں جائیں، لشکر کو جانے دیں اور لشکر کے ساتھ بھیجیں کسی رجلاً مجرباً، تجربہ کار آدمی کو. پڑھیے نہج البلاغہ، لفظ مجرب نہ ہو، مجرب بھیجیے، تجربہ کار بھیجیے کسی مجرب کو. اور آپ تو معلوم ہے نا، اب تو آپ خلافت مآب ہیں، اس لیے کہ اب تو آپ کا دفتر بہت اونچا ہے. مگر جس زمانے میں آپ بھی سپاہی تھے اس وقت تو آپ کہا کرتے تھے وَفِي الْحِجَاءِ مَا جَرَّبْتُ نَفْسِي وَلَكِنْ فِي الْهَزِيمَةِ كَالْغِزَالِ. میدان جنگ میں تو میں نے کبھی اپنے آپ کو آزمایا نہیں، مگر دوڑ میں ہرنوں کی طرح دوڑ لیں. وَلَكِنْ فِي الْهَزِيمَةِ كَالْغِزَالِ. لیکن جب بھاگتا ہوں تو پھر ہرن بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. توجہ ہے نا آپ حضرات کی. میرے مولا فرماتے ہیں کہ تو نہ جانا، کسی مجرب آدمی کو، تجربہ کار آدمی کو بھیجنا. اور میں ایک مثال پڑھتا ہوں، بالکل بات واضح ہو جائے گی. یہ بالکل ماضی قریب کی بات ہے، یہ بچے بھی جانتے ہیں. تھوڑا عرصہ گزرا، عراق کے اوپر 2 مرتبہ لڑائی ہوئی. ایک مرتبہ بش اول کے زمانے میں، دوسری مرتبہ بش ثانی. توجہ ہے نا.